तौसीफी का तरीका सीखा था, हाल का तर्जमा करने का तरीका भी सिखाया था, और मुरक्कब तौसीफी में खुसूसन वो सिफत जो मुरक्कबा आती है, मुफरदा नहीं होती, छड़ी नहीं होती, उस सिफत का तर्जमा करने का तरीका सिखाया था। मुझे मुस्कुराहट इसलिए आ रही है कि आज बहुत सारे राज खुले हैं। कल की वीडियो अपलोड नहीं की जा सकी, कोई भी वजह हो सकती है। कल की रिकॉर्डिंग तो उसमें बहुत सारे ऐसे राज खुले हैं कि कई तलबा रिकॉर्डिंग पे डिपेंड करते हैं और वो पढ़ते हुए लिखते नहीं है। जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो वो लिखते नहीं है। देखें, मैं सबक शुरू करने से पहले ये बात जरूर अर्ज करता चलूं, जब हम सीख रहे होते हैं और हमारे जहन में ये ख्याल और ये तसव्वुर होता है कि हम जाके सीख लेंगे, रिकॉर्डिंग से पढ़ लेंगे, इसका मतलब ये होता है कि हम आधा इल्म उसी क्लास में जाया कर चुके होते हैं। समझ रहे हैं बात? कल की रिकॉर्डिंग है, सिर्फ मैं अपलोड नहीं कर सका कुछ मसाइल की वजह से। बात सिर्फ इतनी है कि देखिए बेटा, आप तो खुद से पढ़ने आए हैं ना, अपनी मर्जी से। हमने आपको जबरदस्ती बिठाया नहीं, आपके अम्मी अब्बू ने आपको जबरदस्ती पढ़ने नहीं भेजा। तो इसका सिंपली मतलब ये हुआ कि आपको अपना ज़ौक़ बरकरार रखना है, और उस ज़ौक़ के लिए आपको काम ये करना होता है कि आपको जब हम पढ़ाएं तो पढ़ाते हुए 100% नहीं, 110% तक आपको मुकम्मल तवज्जो ये रखनी होती है कि अगर उसी वक्त आपसे रिपीट करवाया जाए तो आप मेरा सबक मेरे लफ्जों में दोहरा सकें। मुख्तसर होता है, मैंने पहले भी ये गुजारिश की थी, लेकिन इतना अहम होता है कि अगर आप उस पर तवज्जो कर लेंगे तो मेरे करीम ने चाहा आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। माशाल्लाह, जो बच्चे लिखते हैं मेरे सबक को लेक्चर जो नोट करते हैं, अल्लाह सलामत रखे उन्हें, इसका फायदा होगा अल्लाह ने चाहा तो। चलें, तवज्जो दिलानी थी सो दिलाई। मेरे सबक में नहीं, आप अपने हर सबक में, जहां आप दारुल उलूम में, जामिया में पढ़ते हैं, वहां पर कोशिश ये किया करें कि उस्ताद की तकरीर पूरी तवज्जो और इन्हिमाक के साथ नोट किया करें। कल की वीडियो अल्लाह ने चाहा तो आपको आज मिल जाएगी, आज की वीडियो के साथ। कल जी मुरक्कब तौसीफी में एक तरीका हमने सिखाया था। हमने कहा था कि जब सिफत छड़ी ना आए, अकलोती ना आए, तो अब आपको सिफत का तर्जुमा कैसे करना होता है। एक तरकीब छोटी सी, आसान, पता नहीं चल जाता आज आप क्या करते हैं। जा आनी रजुलुन आलिमातुन बिन्तुहु, सुभान अल्लाह। जा आनी रजुलुन आलिमातुन बिन्तुहु। चले, मैं आपसे लंबी बात नहीं करता, जो पूछना है वो मैं पूछता हूं। अपने हाथ कीबोर्ड पे रखें जरा। ये और ये, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक बनेगा? क्या ये मौसूफ सिफत बन सकते हैं? जी, रजुलुन आलिमातुन बिन्तुहु मौसूफ सिफत बन सकते हैं? नहीं, एक आ गया। और एक जी आया, एक नहीं आया, एक नहीं, नहीं 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 बन सकते, जी बन सकते हैं। रजुलुन मौसूफ और आलिमतुन बिन्तुहु इसकी सिफत, ठीक है जी जी। हाँ, इख्तलाफ उलमा हो गया जी, इसमें कसीर उलमा का इख्तलाफ है। कई नहीं के कायल हैं और कई जो है वो हाँ के कायल हैं। ठीक है, अब मसला यह है, ये बनेगा मौसूफ सिफत, इसको कहते हैं सिफत सबबी। ये मौसूफ सिफत बनेगा, ये बनेगा मौसूफ
اور یہ شب جملہ بن کر اس کی صفت بنے گا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ موصوف اور یہ عالمتن اس میں فاعل، بنت مضاف، ہو مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی ہو کر اس میں فاعل کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شب جملہ اسمیہ ہو کر اس موصوف کی صفت. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب یہاں ایک پوائنٹ آپ میرا سمجھ لیں، پھر ہم کل والے سبق پہ واپس چلیں گے. وہ پوائنٹ یہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں صفت سببی. تو صفت سببی میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو صفت کا صیغہ آ رہا ہوتا ہے یہ بنتا تو اس کی صفت ہے، لیکن اس کا آگے فاعل موجود ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کا آگے فاعل موجود ہوتا ہے. جیسے اس کا یہ فاعل ہے، تو مانوی اعتبار سے یا حقیقی اعتبار سے یہ عالم بنت کی صفت ہے، بیٹی عالم ہے، رجل عالم نہیں ہے مانوی اعتبار سے، لیکن لفظوں میں یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے. تو یہ اس کو اسی لیے کہتے ہیں یہ صفت سببی ہے، صفت بحال متعلق موصوف اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات؟ صفت سببی. امید ہے یہ بات سمجھ آئی ہوگی، لیکن یہ بات نہیں سمجھانی تھی، آپ کو ایک پوائنٹ دینا تھا. پوائنٹ یہ تھا کہ ایک اصول ہے کہ جب فاعل اس میں ظاہر آئے، جب فاعل اس میں ظاہر آئے تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے. یہ قانون ہے، اصول ہے، آپ کو یاد رکھنا چاہیے. جب فاعل اس میں ظاہر آئے تو فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ آتا ہے. یعنی اگر یہ جو فاعل ہے یہ اس میں ظاہر آ گیا نا، یہ اس میں ظاہر، ضمیر نہیں ہے فاعل، تو یہ اس طرح فاعل آئے تو یہ جو صیغہ ہے اس نے ہمیشہ واحد رہنا. یعنی اگر یہاں بن تا ہوتا نا پھر بھی یہ عالمتن ہی رہتا. ایک چیز. دوسرا ایک پوائنٹ یہ قانون یاد رہے گا، یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا بیٹے آپ نے. فاعل جب اس میں ظاہر ہو تو فعل کا صیغہ ہمیشہ واحد آتا ہے. اس کا آپ کو پتہ کہاں کہاں فائدہ ہوگا پہچاننے میں؟ جہاں فعل کا صیغہ تثنیہ اور جمع میں ملے گا نا، اٹ مین آپ کا 110% یہ کلیئر ہوگا کہ اس کا فاعل اس کے اندر ہی ضمیر ہے، الگ سے اس کا فاعل نہیں آ سکتا. کیونکہ اگر اس کا فاعل الگ سے آتا تو پھر یہ صیغہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتا، یہ واحد کا صیغہ آتا. کیسا پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ جہاں فعل کا صیغہ تثنیہ میں یا جمع میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا فاعل اس میں ظاہر نہیں آئے گا کوئی بھی. آپ تسلی رکھیں، اس کے اندر سے ضمیر کو ہی فاعل بنائیں. امید ہے یہ اچھا لگا ہوگا آپ کو. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو صیغہ ہوتا ہے تو چونکہ اس کا تعلق فعل فاعل والا ہی بنتا ہے، تو فعل فاعل کا مؤنث اور مذکر ہونے میں آپس میں مطابقت ہوتی ہے. اگر فاعل مؤنث ہوتا ہے تو فعل بھی مؤنث ہی آتا ہے، سوائے چند جگہوں کے تو وہ الگ مقام ہوتا ہے، لیکن نارملی میچنگ ہونی چاہیے. اگر فاعل مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث ہی آئے گا. تو یہ دو باتیں ہوگی، فعل کا صیغہ ہمیشہ واحد آئے گا. نمبر دو، فعل کا صیغہ فاعل کے مطابق مؤنث مذکر مؤنث میں ہوگا. یہ جو شبہ فعل ہوتا ہے یہ فعل کی طرح یوز ہوتا ہے، اس لیے قانون میں نے وہ بتایا ہے جو فعل کا ہو، اور صیغہ میں نے سامنے لکھا ہے عالمہ، تاکہ توجہ رہے. جو مسئلے فعل اور فاعل کے ہوتے ہیں وہی شبہ فعل اور اس کے فاعل کے ہوں گے. اگر یہاں فعل ہوتا یہ اس کا فاعل ہوتا تو یہ صیغہ ہمیشہ واحد آتا، یہاں چاہے تسنیہ جمع ہو جاتا. سیکنڈلی یہ فاعل جب مؤنث ہے تو یہ صیغہ بھی مؤنث آئے گا. ٹھیک ہو گئی بات؟ چلیں، یہ دو پوائنٹ میں نے آپ کو سکھائے. اس میں اب آپ کو ایک مسئلے کا حل پتہ چلا ہوگا. دیکھیں جی، یہ مذکر ہے یہ مؤنث ہے، تو مسئلہ یہ ہے یہ مذکر ہے تو ہم اس کا کیا کریں، کیونکہ یہ بیچارہ مجبور ہے اپنے فاعل کی وجہ سے. اس کا فاعل مؤنث ہے تو ہم اس کو مذکر تو نہیں لا سکتے نا، لہذا اس کو اپنے فاعل کے مطابق رکھیں گے. ٹھیک ہو گئی بات؟
یہ 2 پوائنٹ آپ کو کام کے تھے تو میں نے سوچا آپ کو دینا ضروری ہے. اب آئیں سبق کی طرف، کل والے سبق کی طرف. میں ترکیب کمپلیٹ کر دوں. یہ جا فعل تھا، نی مفعول تھا، اور یہ مرکب توصیفی، یہ فاعل ہے. ایسا ہی تھا. فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ. ترجمہ کون کرے گا؟ جی ترجمہ کون کرے گا؟ کریں اس جملے کا ترجمہ. پتہ نہیں چل جاتا آپ کو ترجمہ کرنا آیا کل کے نہیں؟ جی جاءنی رجل عالمۃ بنتہ، میں منتظر ہوں آپ کے ترجمے کا. سوچنا پڑتا ہے، لمبا ہے نا لکھنے. آ گیا. ایسا آدمی میرے پاس آیا، سبحان اللہ، جس کی بیٹی عالمہ ہے. ویری گڈ. میرے پاس ایسا شخص آیا جس کی بیٹی عالمہ ہے. میرے پاس مفعول پہلے کر دیے، چلیں یہ بھی ٹھیک. میرے پاس وہ آدمی آیا جس کی بیٹی عالمہ ہے، چلیں یہ بھی ٹھیک ہے. ویسے وہ آدمی میرے پاس آیا ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا جو ہم نے سکھایا اس کے مطابق. اس مرد کی بیٹی آئی جو عالم ہے. نہیں 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 بیٹے جی، آنے والا آدمی ہے، جا کا فاعل آدمی ہے. میرے پاس ایسا مرد آیا جس کی بیٹی عالمہ ہے. ویری گڈ. ایسا مرد میرے پاس آیا جس کی بیٹی عالمہ ہے. ویری گڈ. میرے پاس ایسا آدمی آیا، ٹھیک ہو گیا. ایسا آدمی میرے پاس آیا جس کی بیٹی عالمہ ہے، ٹھیک ہو گئی. ماشاءاللہ، اس کا مطلب توجہ رہتی ہے. ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اہلها. کوئی مجھے یہ بات بتائے گا کہ یہ قریہ موصوف ہے اور یہ ظالم صفت ہے، تو یہ مؤنث ہے، یہ مذکر کیوں ہے؟ یہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ موصوف صفت ہے. آپ نے بتانا یہ ہے قریہ مؤنث ہے اور یہ جو ہے یہ مذکر ہے. موصوف صفت میں تو مذکر مؤنث میں ضروری ہوتی ہے مطابقت، تو یہ کیوں نہیں آئی؟ معرفہ نہیں پوچھا بیٹا جی، ہم نے پوچھا مذکر مؤنث کیوں نہیں. صفت سببی ہے. ٹھیک ہو گئی. یہ ظالم بیچارہ مجبور ہے کیونکہ اس کا فاعل اہل آیا ہے. اس کا فاعل جب مذکر ہے تو یہ مجبور ہے کہ یہ مذکر رہے. ویری گڈ. سمجھ آ رہی بات؟ یعنی جب ایسی صفت ہوتی ہے تو وہ اپنے فاعل کی مجبوری دیکھے گا نا بیچارہ. یہ تو آنے جانے والی چیز ہے. ویری گڈ. فعل واحد آتا ہے. ویری گڈ. ظالم اہلھا. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب ترجمہ نہ کر لیں اس کا کہ ترکیب کروں پوری. چلے ترکیب سیکھ رہے ہیں تو ترکیب کرتے ہیں. اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. اخرج، ٹھیک. اخرج فعل امر ہی نہیں لگتا. اکرم، جی فعل امر حاضر صیغہ واحد. انت اس کا فاعل، یہ یہیں پہ ختم ہو گئی. امر جو تھا نا بنا مفعول، من بنا جار، حاضی ہی اس میں اشارہ، القریہ موصوف، الظالم اس میں فاعل، اہل مضاف، مضاف الیہ، مرکب اضافی. جہاں کسی طالب العلم کو کوئی نہ آئے سمجھ میں کہ میں نے کیسے جوڑا ہے وہ بتائے گا. مرکب توصیفی ہو کہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر موصوف کی صفت، موصوف اور صفت مل کر اشارہ کا مرکب توصیفی ہو کر
मुशारुन इलैह, ठीक हो गई। इशारा और मुशारुन इलैह मिलकर मिन का मजरूर, जार और मजरूर मिलकर ज़र्फ़े लग़्व, मुताल्लिक़, ठीक हो गया। फेल, फाइल, मफूल और मुताल्लिक़ मिलकर जुमला फेलिया, इंशा या अमर है। कैसा है? सुभान अल्लाह, ठीक है। अब करना है इसका तर्जुमा। अखरिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिमी अहलुहा। जी जी, मुरक्कबे इजाफी कौन बनेगा? ये सॉरी इजाफी, वेरी गुड, ठीक। तौसीफी नहीं, इजाफी। जी ठीक हो गया। अब करें तर्जुमा। तर्जुमा, उस बस्ती से जिसके लोग जालिम हैं। आखिरी जुमला तो छोड़ ही दिया आपने, यहां तक का तर्जुमा आया ये। तू हमें ऐसी बस्ती से निकाल जिसके लोग जालिम हैं। वेरी गुड। और तू हमें उस बस्ती से निकाल, तू उस बस्ती से हमें निकाल, तू हमें उस बस्ती से निकाल। फाइल, मफूल, फिर जार मजरूर, फिर आखिर में फेल। तू निकाल हमें, ना खुजमा ऐसे नहीं बेटे, तू निकाल हमें नहीं, निकाल सबसे आखिर में आएगा। पहले फाइल, फिर मफऊल, फिर जार मजरूर, आखिर में फेल। तू हमें उस बस्ती से निकाल, उस तक, यहां तक आपने बात कर दी। फिर उसके आगे आपने कहा जिसके जालिम जिसके अहल जालिम हैं, जिसके लोग जालिम हैं। ठीक हो गई बात, ठीक है। इस पे तवज्जो रखनी होती है, थोड़ी सी गिरफ्त रखनी होती है। जब आप गिरफ्त रखेंगे तो आपका ये मसला क्लियर रहेगा। पहले फाइल का तर्जुमा, फिर मफऊल का, फिर हाल आए, तमीज आए, सब तरतीब से तर्जुमे करके जार मजरूर का, आखिर में हम फेल का तर्जुमा करेंगे। ठीक हो गई बात। चलें, ये तो पिछला काम था। अच्छा, एक और तरफ तवज्जो दिलाऊं आपकी। बेटा जी ये देखें, ये सारी तरकीबें कुरान पाक की आयात तय्यबात हैं। इसमें नई चीजें नहीं आती, नई बहुत डीपली चीजें इसमें आती हैं कि जी हम कोई अंदर से चीज निकाल के ला रहे हैं। बेटा वही फेल, फाइल, मफूल, जार मजरूर, मुदाफ, मुदाफ इलैह, मौसूफ, सिफत, सारी चीजें पुरानी पुरानी और छोटी छोटी होती हैं। छोटी चीजों से तरकीब होती है, बड़ी चीजें को बाहर से नहीं लेके आनी होती। और नहव की तो वो जो 70-80% की बातें होती हैं वो तो हमारे इस्तेमाल में ही नहीं आती। ठीक हो गई। आज का सबक, आज का उन्वान क्या दिया था हमने? इन्ना अन्ना। इन्ना अन्ना का पूरा एक सबक होता है, यह है हुरूफ मुशब्बा बिल फेल में से। हुरूफ मुशब्बा बिल फेल, इनमें से बाकी तो आसान ही है। इन्ना और अन्ना को लेना है, क्योंकि इसमें तलबा परेशान रहते, इन्ना पढ़े कि अन्ना पढ़े। मैं भी याद कर करके थक जाता था। एक मरतबा अल मदीनतुल इल्मिया में बैठा था, तो अपने उस्ताद साहब के पास बैठा हुआ था, काम कर रहे थे। तो सोचते सोचते एक जगह पे मैंने काफी गौर किया, तो उस्ताद साहब के पास गया। उन्होंने बरजस्ता एक जुमला कहा, और वो जुमला ऐसा दिमाग में फिट हुआ कि अन्ना अन्ना हमेशा के लिए सीधा हो गया। देखें क्या था वो, आपको बताते हैं। नॉर्मली एक जर्नल जुमला बोला जाता है, इब्तिदा में आए तो इन्ना होता है, दरमियान में हो तो अन्ना होता है, ऐसे ही बोलते हैं ना आप? हाँ जी। इब्तिदा में आए तो इन्ना और दरमियान में आए तो अन्ना। अब किताब पूरी लिखी होती है, लाइनें पूरी पूरी चल रही होती हैं, हमें पता ही नहीं चलता कहां से स्टार्टिंग है कहां से एंडिंग है।
کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور کہاں سے اینڈ ہو رہا ہے، وہ درمیان کہاں ہے اور سٹارٹ کہاں ہے، یہ نہیں پتا چلتا ہمیں. یاد تو ہمیں ہوتا ہے کہ ابتدا میں انا ہے اور درمیان میں انا ہے. اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اگر مثال کے طور پر لکھا ہے یہ جملہ، اس جملے نے جملہ بننے کے بعد، جملہ ہونے کے بعد کہیں کسی اور جملے کا جز بننا ہے، اس جملے نے جملہ بننے کے بعد کہیں جز بننا ہے. جز کون سا بننا ہے؟ یعنی جو مفرد اجزاء ہوتے ہیں. سپوز مبتدا کبھی بھی جملہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو اب اگر یہ مبتدا بنے گا تو اس کی آگے خبر آئے گی، تو یہ انا ہوگا. فائل یہ بھی ہمیشہ مفرد ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مفرد مین جملہ نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ مرکب توصیفی اضافی معرفہ کی پاور میں ہوتے ہیں مفرد. امید ہے بات سمجھ آ رہی ہے. فائل بن رہا ہے، انا ہے. اس نے مفعول بننا ہے، انا ہے. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے بات سمجھ آ رہی ہوگی. مجرور مفرد ہوتا ہے، مجرور بن رہا ہے، انا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ درمیان کا مطلب یہ ہوتا ہے انا اپنے اسم اور خبر سے مل کے جب جملہ بنے تو جملہ بننے کے بعد بات رکے نا. یہ کہیں مبتدا بنے، کہیں فائل بنے، کہیں مفعول بنے، کہیں یہ مجرور بنے. ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ ہوتا ہے انا. یعنی انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر ایک مفرد بن جاتا ہے، جملہ نہیں رہتا. جیسے ہم نے کہا تھا مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی ہو کر ایک معرفہ کی پاور میں آ جاتا ہے. سیم دیٹ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر ایک مفرد کی پاور میں آتا ہے. مفرد کی پاور میں آتا ہے تو یہ کہیں اور یوز ہوگا، اس پہ فارمولا لگے گا. جملہ بننا ہوگا تو اس کے ساتھ کچھ اور ملے گا، مفرد یوز ہوگا. ٹھیک ہو گئی بات؟ اور اگر اپنے اسم اور خبر سے مل کر مفرد کی پاور میں نہ جائے تو پھر انا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. مجھے جو استاد صاحب نے سمجھایا تھا میں آپ کو وہی سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر آپ میں سے کس کس کو پتا ہے کہ خبر کبھی مفرد ہوتی ہے، کبھی جملہ بھی ہوتی ہے؟ خبر مفرد بھی ہوتی ہے اور جملہ بھی ہوتی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ مبتدا اور خبر میں پتہ ہے. سبحان اللہ. خبر کبھی مفرد بھی ہوتی ہے، کبھی جملہ بھی ہوتی ہے. اب اگر سپوز دیٹ ایک جملہ لکھا ہو جس میں خبر بنے انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر، اس کی مثال آپ لے لیں الرجل انہ عالم. یہ مبتدا ہے، یہ حرف مشبہ بالفعل، یہ اس کا اسم، یہ اس کی خبر. حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ ہو کر انا سے مصدر مؤول ہوگا اور یہ بنے گا خبر. اب آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، دیکھیں تھوڑی سی توجہ کریں گے آپ. خبر مفرد بھی ہوتی ہے اور جملہ بھی ہوتی ہے. اب آپ کے پاس یہ آپشن ہے، اس کو انا پڑھنا چاہیں تو بھی جائز ہوگا، انا پڑھنا چاہیں تو بھی جائز ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جو خبر ہوتی ہے اس میں دونوں آپشن ہوتے ہیں، وہ مفرد بھی یوز ہوتی ہے اور مرکب جملہ بھی یوز ہوتی ہے. آپ نے اس کو خبر بنانا تھا، آپ انا بھی پڑھ سکتے ہیں.
جب آپ انا پڑھیں گے اس کا مطلب آپ جملہ خبر بنا رہے ہیں، اور آپ نے اس کو خبر بنانا ہے، آپ اس کو انا بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ جملہ خبر مفرد بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہاں انا اور انا کے دونوں آپشن آ جائے گا آپ کے پاس. جو پوائنٹ سمجھانا تھا مجھے امید ہے کہ سمجھ آیا ہوگا. اگر عجیب تو ان رجلا عالم، عجیب تو ان رجلا عالم. اب یہ دیکھیں عجیب تو عجیبہ فعل تو فاعل، اب یہ اس میں بننا ہے مفعول. مفعول کا بھی جملہ سنا ہے آپ نے؟ مفعول جملہ نہیں ہوتا، مفعول جملہ نہیں ہوتا. مفعول جو بھی ہوتا ہے وہ مفرد ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ انا جائے گا، کیونکہ جو مفرد یوز ہوگا وہاں آپ کو انا بنانا پڑے گا، ٹھیک ہے. اور جو مرکب کی جگہ ہوگی وہاں آپ کو انا کرنا پڑے گا. مبتدا مفرد ہوتا ہے، کبھی جملہ نہیں ہو سکتا. فاعل مفرد ہوتا ہے، کبھی جملہ نہیں ہو سکتا. مفعول مفرد ہوتا ہے، مجرور مفرد ہوتا ہے. سو آپ کو یہ آسانی سے سمجھ آ جائے گا. تو مجھے امید ہے انا اور انا کا مقام سمجھ آیا ہوگا. اب ایک چھوٹی سی بات اور اس کے ترجمے کی سمجھانی ہے آپ کو تاکہ سمجھ آ جائے. انا کا ترجمہ تو آسان ہوتا ہے کیونکہ سٹارٹنگ میں ہوتا ہے. تو بے شک زید کھڑا ہے، بے شک زید کھڑا ہے. انا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کتابوں میں تو یہی لکھا ہوتا ہے کہ اس کا ترجمہ بھی بے شک ہوتا ہے. بے شک بھی ہوتا ہی ہوگا. انا کا کام ہوتا ہے انا جملے کو مفرد کرتا ہے، جملے کو مفرد کرتا ہے. یعنی اگر جملہ تھا زید عالم، تو انا آ کے اس کو کر دیتا ہے علم زیدن، یا کون زیدی عالمن، یوں کر لیں. علم زیدن کر لیں، زید کا علم، ٹھیک ہے. اب زید عالم جو ہے اس کو انا آ کے مفرد بنا دیتا ہے. جب یہ اس کو مفرد بناتا ہے تو اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ مثال عجیب تو انا زیدن عالم، اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ انا کا ترجمہ کریں یہ یا اس، آگے تھوڑے سا سلیش دے کے. ٹھیک ہو گئی بات؟ کوئی پتہ نہیں ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں. ترجمہ انا کا جب آپ کرنے لگیں گے، انا کا تو نارمل بے شک کر دیں، ٹھیک ہے. جب آپ انا کا ترجمہ کرنے لگے تو یہ کہ اس کے، ٹھیک ہے، یہ یا اس دونوں آ سکتے ہیں. کہ امید ہے سمجھ آئے گا. یہ درمیان میں سلیش کیوں لگایا؟ سلیش اس لیے لگایا ہے کہ آپ کے پاس ایک جملہ یہ ہے اور ایک یہ بھی ہے. آپ نے اس والے جملے کو یہاں سے بات کو روکنا ہے. میں اس سے تعجب میں آیا، میں نے اس کا تعجب کیا، میں نے اس کا، میں نے روک دیا یہ سلیش درمیان میں، کا تعجب کیا. پچھلا جملہ کمپلیٹ، اگلا چھوڑ دیا جیسے موصول صلے میں کیا تھا. اب آگے کے سے بات شروع کی کہ زید عالم ہے. یہ کہ یہاں آیا ہے، اس یہاں آیا ہے. یہ تعجب نہیں، نہیں 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 نہیں، یہ مفعول ہے، مفعول ہے اس کا. وہ یہ جہاں آئے گا وہاں وہ آ جائے گی بات، آپ کا ترجمہ بنے گا. میں نے یہ تعجب کیا نہیں، میں نے اس کا تعجب کیا ہے کہ زید عالم ہے. یہ تعجب نہیں کیا، تعجب کے ساتھ یہ نہیں ہے، یہ مفعول ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟
امید ہے کہ آپ کو یہ بھی اچھا لگا ہوگا. میں نے اس کا تعجب کیا ہے، میں نے اس کا تعجب کیا کہ زید عالم ہے. یعنی انا کا ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، انا پہ آپ انا کا ترجمہ آپ یہ سمجھیں یہ کہ اس کے ساتھ بات بھی لگا سکتے ہیں، یا جیسی وہ گفتگو ہو اس کے حساب سے بات یا کام، اس کام سے کہ. ٹھیک ہے. اب جیسا جملہ ہوتا ہے کام یا بات کا لفظ بھی اضافی لگا سکتے ہیں، بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے. بہرحال یہ یا اس کریں گے اور اس کے آگے کہ، یہ انا کا ترجمہ بنے گا. اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ یہاں پر ترجمہ کرنے میں چھوٹا سا بریک دیں گے کہ پچھلا ترجمہ یہاں آدھے پہ کمپلیٹ ہوگا، اور جب پچھلا کمپلیٹ ہو جائے تو پھر کہہ کے اگلے جملے کا ہم ترجمہ کریں گے جس کو انا نے مفرد بنایا ہوا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ کو پسند آئی ہوگی. کسی کو پرابلم؟ جی. میں نے اس بات پر تعجب کیا کہ، یہ بھی ٹھیک ہے، میں نے اس پر تعجب کیا، اس بات پر تعجب کیا کہ زید میں نے اس بات کا تعجب کیا، یہ بھی ٹھیک ہے. میں نے اس بات کا تعجب کیا کہ زید عالم ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کلیئر ہو گیا. ماشاءاللہ آپ لوگ جلدی پک کر لیتے ہیں. یہ وہ پوائنٹس ہیں کہ جہاں پہ آپ کا جا کے پورے جملے سیٹ ہو جائیں گے، اور آپ جب اس طرح ترجمہ کرنے کے عادی بنیں گے نا تو انا انا کبھی بھی نہیں پھنسے گا انشاءاللہ. آپ کا انا انا کبھی بھی الجھے گا نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو تھوڑا سا توجہ میں رکھنا ہے، اور کوشش کیجئے کہ آپ کے ذہن کلیئر ہوتے رہیں، اور جو سبق آپ پڑھ رہے ہیں اس پہ آپ اپنی گرفت مضبوط رکھیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. فوراً میں لنک سینڈ کر رہا ہوں.